बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि गुलबर्ग के होटल में आग लगने का अफसोसनाक वाक़या, मरने वालों की तादाद 3 हो गई। 5 अफराद जख्मी। होटल इंडिगो के तहखाने में गैस लीकेज से शोले भड़के। 25 साला शहरियार, 30 साला इमरान, 30 साला रियाज जान से गए। राना अदनान, मुबीन, राशिद, रफीक और अली झुलस गए। जख्मी सर्विसेज और जिना अस्पताल मुंतकिल। होटल में स्कूल की तकरीब हो रही थी। फ़ज़ाई कंपनियों का अमला भी मुकीम था। 275 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1112 की तरफ से बिल्डिंग का जो सेकेंडरी सर्च था, उस दौरान सेकंड बेसमेंट से रियाज अहमद शख्स की डेड बॉडी मिली है, जिसकी उम्र 30 से 35 साल के दरमियान है। रेस्क्यू का कहना है कि ये भी जो मुलाजम था होटल का, और शुबा ये है कि जब ये आग लगी थी तो उस दौरान ये आग को बुझाने की कोशिश के दौरान किसी काम के सिलसिले में नीचे गया है। ताहम पहली जो सर्च की थी उसमें इसकी बॉडी पुलिस को नजर नहीं आई थी रेस्क्यू को। ताहम दूसरे सेकेंडरी सर्च के दौरान इसकी बॉडी को निकाल कर तीनों तहखानों को और पूरे होटल की बिल्डिंग को क्लियर करार दे दिया गया है। पुलिस को जो लाश है वो सर्विस हॉस्पिटल करके जो है रेस्क्यू ने पुलिस के हवाले कर दी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अहमद तफसीलात से आगाह करने के लिए। गुलबर्ग इंडिगो होटल में आतिशबाजी का वाक़या, गैस धुआं भरने से 3 अफराद जाँ बहक हुए। डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना है कि 5 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज हैं। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू होटल में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने कहा कि आग बेसमेंट 1 में बॉयलर फटने के बायस लगी। जो है सारा होटल को क्लियर कराया गया, उसमें तकरीबन 175 के करीब गेस्ट थे और 100 अमला था। उन सब को बाहिफाजत वहाँ से निकाल लिया गया है और होटल इस वक्त जो है वो सेफ है। लेकिन इसके नीचे साथ 3 बेसमेंटें हैं जिसके अंदर इन्होंने अपनी पार्किंग और स्टोरेज और किचन भी बनाया हुआ था, जो मोस्ट लाइकली आग भी लगी है। वहाँ से कोई गैस लीकेज या कुछ हुआ है, उसके बाद आग लगी है और वहाँ से जो है इस वक्त जो फायर फाइटिंग का अमल है सारा वो बेसमेंट में हो रहा है। जो हमारी बाकी जितने 5 लोग थे जो जिनको सफोकेशन हुई थी और एक थोड़ा बर्न हुआ था 40-50%, उनको जो है वो शिफ्ट कर लिया गया है। 2 का प्रॉबेबली है कि शायद मिसिंग हो, वो उनके लिए हमारी सर्च भी जारी है और फायर फाइटिंग का अमल भी जारी है, जिसके अंदर इस वक्त हमारी वो 21 से ज़्यादा फायर व्हीकल्स और साथ हाइडेंट सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो उसकी वजह से हमने बहुत सारे जो 5 शुरू में लोग थे उनको भी जो थोड़ी बहुत ही उनको सफोकेशन थी वो उनको ले गए हैं। उनमें से 2 डिस्चार्ज भी हो गए हॉस्पिटल से। सेफ्टी आलात और हाइडेंट सिस्टम मौजूद था, जिसकी वजह से जो है वो बाकी हाइडेंट सिस्टम अगर ना होता और हर बार भरना जाना होता तो फिर ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होती है ऑपरेशन में। लेकिन चूंकि ये बेसमेंट का एरिया है, बेसमेंट में 3 बेसमेंट्स हैं, तो इस वजह से सिर्फ एक्सेस के अंदर प्रॉब्लम है। अगर ऊपर वाले फ्लोर्स पे होता तो इस वक्त तक वैसे हम कंट्रोल कर लेते, लेकिन नीचे। गुलबर्ग इंडिगो होटल में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। 5.5 घंटे बाद ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। आपको अपडेट करें हैं कि रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गुलबर्ग इंडिगो होटल में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। 5.5 घंटे बाद ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। आम खबर से आगाह करें हैं कि गुलबर्ग इंडिगो होटल में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। 5.5 घंटे बाद ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया टॉक, कहा कि बांग्लादेश बराबर का मुल्क है, अगर भारत को फेवर दिया गया तो बांग्लादेश को भी मिलना चाहिए। पहले हुकूमत फैसला बता दे, फिर प्लान A, B और C सब तैयार है। मोहसिन नकवी ने कज़ाफी स्टेडियम में PCB की मर्चेंडाइज शॉप का भी इफ्तिताह किया। पंजाब गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पूरे जो ये कैंपस है इसको आप देख लें कि किस तरह पहले किस तरह का था और अब किस तरह खूबसूरत हो रहा है। ऑलरेडी जंगले और जो बिला वजह की चीज़ें थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी हैं और इंशाल्लाह ताला जिस तरह जाहिद साहब आपको बताएंगे कि इसको टोटल इन्होंने रिफॉर्म करने का प्लान बनाया है। उसके बाद मंसूर अवान साहब और जाहिद साहब हम जोराबाद में एक स्टेडियम है जिसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं कि हम अपना वादी सून में जहाँ पे हम अपना समर में क्रिकेट कराने के लिए पंजाब गवर्नमेंट और इनके साथ मिल के हम काम कर रहे हैं। उसका भी अगर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जल्दी जैसी पंजाब गवर्नमेंट कंप्लीट कराएगी तो वो भी हमारा एक बहुत अच्छा स्पॉट बन जाएगा। मेरा ख्याल है बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और मैंने ICC की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं कि एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जो मर्जी जब मर्जी फैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली अपोजिट फैसला करें।
اور اسی لیے ہم نے یہ سٹینڈ لیا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بنگلہ دیش کو ہر صورت میں ورلڈ کپ میں ان کو کھلانا چاہیے. وہ ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے اور ان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. بنگلہ دیش جو ہے وہ وہی ممبر ہے جو پاکستان ہے, اور ہمارا سٹانس یہی ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ آپ نے انہوں نے یہ فیور کیے تو بنگلہ دیش کے ساتھ بھی یہی کریں. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ایک ملک کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا, اور اگر یہ ڈکٹیشن کی کوشش ہوگی تو ڈیفینیٹلی پاکستان کا اپنا موقف ہے اور وہ پھر اسی موقف پہ رہے گا. بات کریں گے موسم کی. باغوں کے شہر میں پھر بادل برسیں گے. 26 اور 27 جنوری کو گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی. محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کر دی. ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے شہر میں سردی کی شدت برقرار ہے. دوسرے شہروں میں بھی بارش متوقع ہے. شہر لاہور میں بادل ایک بار پھر برسنے کو تیار. 25 سے 27 جنوری کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور ژالہ باری ہو سکتی ہے. محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کر دی. محکمہ موسمیات کے مطابق 26 اور 27 جنوری کو لاہور میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ وقفے سے بارش متوقع ہے. باغوں کے شہر لاہور میں سردی بدستور برقرار ہے. ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کا احساس مزید بڑھ گیا ہے. شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 91% ریکارڈ کیا گیا جبکہ ہوائیں 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے کا سلسلہ جاری رہا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کے باعث سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. میدانی علاقوں میں ٹھنڈی اور تیز ہواؤں کا سلسلہ بھی جاری رہنے کا امکان ہے. بارش کے نتیجے میں دھند کی شدت میں کمی اور فضائی آلودگی میں مزید بہتری متوقع ہے. صرافہ بازاروں میں سونے کی قیمت میں 3800 روپے کا اضافہ. خالص 24 کیرات فی تولہ سونا کی قیمت 5,08,000 روپے ہو گئی. 22 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت میں 4,65,666 روپے ہو گئی ہے. تفصیلات جانتے ہیں شہزاد خالد سے. جی شہزاد بتائیے گا. بالکل رواں کاروباری ہفتے کے آغاز سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سونے کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور آج بھی سونے کی قیمتوں میں 3,800 روپے کا اضافہ دیکھا گیا ہے, جس کے بعد خالص 24 کیرات فی تولہ سونے کی نئی قیمت 5,08,000 روپے تک جا پہنچی ہے اور اس کے علاوہ 22 کیرات فی تولہ سونا 4,65,666 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ 21 کیرات فی تولہ سونے کی نئی قیمت 4,44,500 روپے دیکھی جا رہی ہے. البتہ جو چاندی ہے اس کی قیمتوں میں آج 700 روپے کی کمی دیکھی گئی ہے اور 700 روپے کمی کے بعد چاندی کی نئی قیمت 15,200 روپے ریکارڈ کی گئی ہے. جی ٹھیک ہے, شکریہ شہزاد خان اپڈیٹ کرنے کے لیے. دوسری جانب واسا نے پہلی مرتبہ شہر میں 1 ارب کے آن سورس فنڈ سے 2 نئے واٹر سٹوریج ٹینکس بنانے کا فیصلہ کر لیا. دوسری جانب رمضان نگہبان پیکج کے لیے 4 ارب کے آپریشنل بجٹ کی منظوری کی سفارشات کی گئی ہیں. واسا نے پہلی مرتبہ شہر میں 1 ارب کے آن سورس فنڈ سے 2 نئے واٹر سٹوریج ٹینکس بنانے کا فیصلہ کر لیا. واسا لکشمی چوک اور یو ای ٹی سے ملحقہ 2 نئے ٹینکس بنائے گا. واسا نے ٹینڈرز کا اجرا کر لیا جبکہ این او سیز کے حصول کے لیے کوششیں تیز کر دی گئیں. دیال سنگھ کالج کے گراؤنڈ میں لکشمی چوک کے لیے انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینک بنایا جائے گا. واسا کی جانب سے 2 نئے سٹوریج ٹینکس بننے سے لکشمی چوک کا دیرینہ مسئلہ حل ہوگا جبکہ یو ای ٹی کے سامنے اور ملحقہ آبادیوں کو ریلیف ملے گا. رمضان نگہبان پیکج کے لیے 4 ارب کے آپریشنل بجٹ کی منظوری کی سفارشات کی گئی ہیں. 3.5 ارب روپے بینک آف پنجاب کے ذریعے انتظامی و مالی امور پر خرچ کیے جائیں گے. 50 کروڑ روپے عوامی آگاہی مہم کے لیے مختص کرنے کی تجویز دی گئی. ذرائع کے مطابق مستحق خاندانوں تک بروقت اور شفاف ریلیف کی فراہمی کے لیے ڈیٹا مینجمنٹ اور جدید نظام کے استعمال کو یقینی بنایا جا رہا ہے. محکمہ زکوٰۃ فروری کے پہلے ہفتے میں زکوٰۃ تقسیم کرے گا. زکوٰۃ جیز کیش کے ذریعے تقسیم کی جائے گی. پہلے مرحلے میں 2,000 روپے ماہانہ اور 6 ماہ کا 12,000 روپے تقسیم کرے گا. محکمہ زکوٰۃ سال میں 24,000 روپے زکوٰۃ کی مد میں مستحقین کو دے گا. کہ پنجاب اسپیشل پلاننگ اتھارٹی کا قیام سے ماحول دوست تعمیرات کی راہ ہموار ہو گئی. اتھارٹی گرین ایریاز، جنگلات اور زرعی رقبے کا تحفظ یقینی بنائے گی. وزیر بلدیات ذیشان رفیع کا سول سیکریٹریٹ میں اجلاس سے خطاب. بولے ای کنسٹرکشن پورٹل بننے سے غیر ضروری محکمانہ این او سیز کا خاتمہ ممکن ہو گیا ہے. وزیر بلدیات ذیشان رفیع نے اجلاس کو بتایا کہ پی ایس ایس متوازن نمو اور دیر پار ترقی کے لیے اہم ٹول ثابت ہوگا. اب ہاؤسنگ سوسائٹی کی منظوری کا
تمام عمل آن لائن ممکن ہو گیا۔ اتھارٹی منظوری کے بغیر بننے والی اسکیموں کو ریگولرائز کرنے کا بھی جائزہ لے گی۔ ای کنسٹرکشن پورٹل پر موصول درخواست پر مقررہ وقت کے اندر کارروائی کی جائے گی۔ زرعی اراضی کے بے درخت استعمال روکنا اور گرین ایریاز کا تحفظ ضروری ہے۔ انڈسٹریل زونز کو بھی اسپیشل پلاننگ اتھارٹی کے ذریعے معاونت فراہم کی جائے گی۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وفد کا ریلوے ہیڈ کوارٹرز سی او ریلویز عامر علی بلوچ سے ملاقات۔ وفد کی ریلوے افسران سے ML1 کی اپ گریڈیشن پر تفصیلی گفتگو۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وفد نے ریلوے ہیڈ کوارٹرز لاہور کا دورہ کیا۔ وفد نے ریلوے افسران سے ML1 کی اپ گریڈیشن پر تفصیلی گفتگو کی۔ وفد نے پچھلے ہفتے کراچی سے روہڑی ریلوے لائن کا تفصیلی جائزہ کیا تھا۔ وفد نے سی او ریلویز کو اپ گریڈیشن کے حوالے سے اپنی تجاویز سے آگاہ کیا۔ فریقین کا اپ گریڈیشن کی جزیات طے کرنے پر اتفاق ہوا۔ سی ای او ریلویز عامر علی بلوچ کا کہنا ہے کہ ML1 کی تیاریاں حتمی مرحلے میں داخل ہیں۔ جولائی میں گراؤنڈ بریکنگ ہوگی۔ لاہور چیمبر کے صدر فہیم الرحمان سہگل سے آذربائیجان کے سفارت خانے کے فرسٹ سیکرٹری سمیر احمد علی نے ملاقات کی۔ دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر لاہور چیمبر کے نائب صدر خرم لودھی، ایگزیکٹو کمیٹی ممبران منظور حسین جعفری، آصف خان، آمنہ رندھاوا، کرامت علی اوان، سابق ایگزیکٹو کمیٹی ممبر ذیشان سہیل اور دیگر بھی موجود تھے۔ فہیم الرحمان سہگل نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان آذربائیجان کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانا چاہتا ہے اور بزنس کمیونٹی اس حوالے سے بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم بڑھانے کے لیے ادارہ جاتی تعاون اور باقاعدہ پلیٹ فارمز کی ضرورت ہے۔ سمیر احمد علی نے کہا کہ ہر سال ہزاروں پاکستانی سیاح آذربائیجان کا رخ کرتے ہیں، تاہم اس کے مقابلے میں دو طرفہ تجارتی حجم اب بھی کم ہے، جسے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب لاہور جم خانہ کلب کے انتخابات، احمد نواز سکھیرا کا حریفوں کی ادارہ جاتی توڑنے کا اعلان۔ احمد نواز سکھیرا نے ممبران کلب کے نام کھلا خط لکھ دیا۔ احمد نواز سکھیرا کی نئے چہروں کو موقع دینے کی درخواست۔ شہر کے بڑے کلب جم خانہ کلب کے الیکشن کے لیے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ سلمان صدیق پینل نے ممبران کے اعزاز میں کھانے کا اہتمام کیا، جس میں 1300 ممبران جم خانہ نے شرکت کی۔ سلمان صدیق نے اس موقع پر چیمبر اور ایپٹما کی حمایت حاصل کرنے کا دعویٰ بھی کیا۔ انہوں نے کہا ممبران کی اکثریت کی حمایت حاصل ہو گئی ہے۔ قمر خان بوبی پینل نے پیر کو ممبران جم خانہ کلب کے اعزاز میں برنچ رکھ لیا۔ برنچ کا اہتمام ظفر علی روڈ پر نجی ہوٹل میں ہوگا۔ قمر خان بوبی اپنی پاور شو کریں گے۔ قمر خان بوبی نے 5,500 ممبران کو کھانے پر مدعو کر لیا۔ اس موقع پر قمر خان بوبی اپنے پینل کا اعلان کریں گے۔ دوسری جانب احمد نواز سکھیرا نے ممبران کلب کے نام کھلا خط لکھ دیا۔ احمد نواز سکھیرا نے سلمان صدیق اور میاں مصباح الرحمان کی اجارہ داری توڑنے کا اعلان کر دیا۔ احمد نواز سکھیرا نے پرانے ممبران کو ووٹ نہ دینے کی اپیل کر دی۔ احمد نواز سکھیرا کی نئے چہروں کو موقع دینے کی درخواست۔ فون پر مہم شروع کر دی۔ تمام ممبران احمد نواز سکھیرا سے رابطے میں ہیں۔ لاہور چیمبر آف کامرس کی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن چودھری محسن بشیر کی جانب سے پروگریسو گروپ کے بزنس لیڈرز کے اعزاز میں جم خانہ کلب میں زہرانہ دیا گیا۔ زہرانے کی تقریب میں رہنما جماعت اسلامی PP 169 احمد سلمان بلوچ، انجینئر خالد عثمان، خرم لودھی، عابد میر، عبد الودود الوی نے شرکت کی۔ عاصم شفیق شیخ، ملک کلیم احمد، افتخار احمد، محمد اعظم چیمہ، سید حسن رضا شیخ کرامت شریک ہوئے۔ شیخ فیاض حیدر، حافظ محمد رضوان، ذوالفقار بھٹی، میاں عبد الحنان، احسان اللہ، شیخ کاشف حسین تقریب میں آئے۔ شرکاء نے محسن بشیر کو لاہور چیمبر آف کامرس کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر منتخب ہونے پر مبارکباد دی اور نئی خواہشات کا اظہار کیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے نئی ریلیف پالیسی لانے پر غور جاری ہے۔ جوہر ٹاؤن میں پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن نمائندگان کا اجلاس ہوا۔ پراپرٹی ڈیلرز نے گین ٹیکس میں کمی اور پراپرٹی کی سیل پرچیز کے عمل کو آسان بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ اجلاس میں پیٹرن ان چیف لاہور پراپرٹی ڈیلرز شفقت بندیشہ، محمد سعید، حافظ سعد، حسیب رشید، شیخ معظم سمیت دیگر ممبران شریک ہوئے۔ اجلاس میں پراپرٹی ڈیلرز کی جانب سے پراپرٹی سیلر پر 4.5% گین ٹیکس کی ویلیو کم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ شفقت بندیشہ کا کہنا تھا کہ گین ٹیکس کو 2% پر مختص کیا جائے، ساتھ ہی 6 ماہ بینک سٹیٹمنٹ، FBR ریٹرن جیسی مشکلات کو کم کیا جائے۔
چیف کوارڈینیٹر محمد سعید کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت ٹیکس کی شرح میں نمایاں کمی کرے۔ پراپرٹی ڈیلرز کا کہنا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پراپرٹی کی خریداری میں آسانی لائی جائے۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت کی کل شرح کو 9% سے کم کر کے 4% کیا جائے۔ منہاج یونیورسٹی لاہور کے زیر اہتمام 9ویں ورلڈ اسلامک اکنامکس اینڈ فائنانس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی چیئرمین بورڈ آف گورنرز منہاج یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے شرکت کی۔ وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی لاہور پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد نے ملکی اور بین الاقوامی مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ پیکٹا آفس وحدت روڈ میں گرلز ایجوکیشن فیسٹ 2026 کا انعقاد کیا گیا۔ فیسٹ میں پنجاب بھر کے اسکولوں نے بھرپور شرکت کی۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ فیسٹ میں مولانا فنڈ کے وفد نے خصوصی شرکت کی، جبکہ پنجاب بھر سے 35 سے زائد اسکولوں نے مختلف تعلیمی تخلیقی مقابلوں میں حصہ لیا۔ پروگرام کے دوران کوئز مقابلے، ریلز مقابلے اور تقریری مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ۔